हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज हम देखेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेरी थ्योरी को। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो स्ट्रक्चरलिस्ट से इसलिए डिफरेंट हैं या इस वजह से वो मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं कि वो स्ट्रक्चरलिज़म का जो कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन है या रिडक्टिविस्ट मेथडोलॉजी जो है वो उसको रिजेक्ट करते हैं। ये जो रिडक्टिविज़म है ये एक मूवमेंट थी स्कल्पचर में और पेंटिंग में 1950 में ये थी, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि वो एक सिंप्लीफिकेशन जो है वो पैदा करते थे। जिस तरह के स्ट्रक्चरलिज़म वाले जो हैं उन्होंने एक स्ट्रक्चर तरतीब दे के चीज़ों को सिंप्लीफाई किया था और एक यूनिटी जो है वो उनमें क्रिएट की थी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म इसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, इसको नहीं एक्सेप्ट करते। अब जो स्ट्रक्चरलिज़म की करैक्टरिस्टिक्स थी उनमें से एक बुनियादी नुक्ता उनका ये था कि ज़बान जो है वो हमारी इस दुनिया को ना रिकॉर्ड करती है ना ही उसको रिफ़्लेक्ट करती है, बल्कि उसको शेप करती है। लैंग्वेज जो है वो इस वर्ल्ड को शेप करने में अपना रोल प्ले करती है। तो इसका मतलब ये होता है, जिसके ऊपर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, कि हाउ वी सी इज़ व्हाट वी सी। ये एक अहम चीज़ है कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह से देखते हैं वो वैसी ही होती हैं। तो इस नुक्ते के ऊपर जो है वो अपना सारा फोकस मुर्तकिज़ करते हैं, और वो ये देखते हैं कि बुनियादी तौर पर चीज़ को देखने का जो ज़ाविया है या जो नुक्ता नज़र है वो अलग होता है हर एक शख्स का। और यहीं से जब वेरिएशन पैदा होना शुरू हो जाती है तो हम कभी भी चीज़ों के दरमियान जो है वो एक यूनिटी या स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाते। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जो बिलीफ हैं वो ये जो जितने भी उसके तनाज़ुरात या तसव्वुरात हैं उनका असल जो नुक्ता है या जो बिलीव है वो ये है कि वी एंटर ए यूनिवर्स ऑफ रेडिकल सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। कि हम जब ये बात करते हैं ना कि हाउ वी सी इज़ व्हाट वी सी, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। कि जब आप मुख्तलिफ़ तसव्वुरात या नज़रियात रखेंगे, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से चीज़ों को देखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक शख्स जो है वो अपने तसव्वुरात या अपने नुक्ता नज़र से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, किसी दूसरे के नुक्ता नज़र से तो वो कभी भी नहीं करेगा। और यही वजह है कि हम फिर एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर जो है वो ला यकीनी जो है उसकी कैफियत पाई जाती है, कि हर तरफ अनसर्टेनिटी जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। अब इसी को वो मुद्दा बना के कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फ़िक्स्ड लैंडमार्क नहीं है, हमारी रसाई नहीं है किसी भी एक मरकज़ या सेंटर तक। और यही वजह है कि वो कोई भी चीज़ जो है जो फ़िक्स्ड लैंडमार्क एग्जिस्ट नहीं करती, उसको लिंग्विस्टिक जो प्रोसेस है उसके ज़रिए आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बुनियादी तौर पर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी इस तरह का एक मरकज़ नहीं है जिसको हम सेंटर बनाएं और ये कहें कि ये स्टैंडर्ड है और हम इसके अगेंस्ट चीज़ों को जो है वो मेजर करेंगे और चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह की हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। कम से कम ज़बान जो है यानी लैंग्वेज के हवाले से इस तरह का कोई भी स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थेरीज़ हैं उनकी बुनियाद इसी यकीन जो है उसके ऊपर मबनी है। और वो यकीन क्या है, वो है इनएडिक्वेसी ऑफ लैंग्वेज। वो ज़बान जो है उसमें ख़ामियाँ या जो कमियाँ हैं उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि ज़बान कभी भी अपने आप में एक मुकम्मल फिनोमिना नहीं है जो कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने के हवाले से होना चाहिए। जैकस डेरिडा की जो थेरी है ऑफ डिफरेंस, जिसको हम डेफरेंस भी कहते हैं, आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे, प्रपोज दैट मीनिंग इज़ इनहेरेंटली अनस्टेबल ड्यू टू प्ले ऑफ साइंस विद इन लैंग्वेज। कि ज़बान जो है
اس میں جتنے بھی ہم اشارے یوز کرتے ہیں یا لنگوسٹک سائنس کا استعمال کرتے ہیں وہ فکسڈ نہیں ہیں، وہ انسٹیبل ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے اور وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی سینٹریلٹی نظر نہیں آتی، دیر از نو سینٹر، کہیں پہ فکسڈیٹی نظر نہیں آتی، کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ کہ مستقل ٹھہراؤ نظر نہیں آتا۔ لینگویج جو ہے اس کے جو سائن ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ہر ایک سائن جو ہے وہ دوسرے سائن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور وہ اس سے دوسرے سائن کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اسٹرکچرسٹ کیا کہتے ہیں لینگویج کے حوالے میں؟ انہوں نے جو بھی کہا تھا، یا ہم چینج کر لیں یا اس کو انالوجی میں لے لیں، تو ہم اس کو اگر اسپیس کے ساتھ ملائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ دیر از نو گریوٹی، کہ جس طرح اسپیس میں گریوٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح لینگویج کے حوالے سے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو پروناؤنسمنٹ ہے وہ لینگویج کے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ لینگویج کے حوالے سے کہ ہم گریوٹی فری یونیورس جو ہے اس میں رہ رہے ہیں، ود آؤٹ اپ سائڈ ڈاؤن اور رائٹ وے اپ، کہ جس طرح اسپیس جو ہے اس میں گریوٹی نہیں ہوتی اور انسان جو ہے وہ کہیں پہ ٹھہر نہیں سکتا، لینگویج کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے کہ لینگویج کے اندر اتنی انسرٹینٹی ہے، لینگویج جو ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی یا انسٹیبلٹی ہے کہ آپ لینگویج کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ جو سچویشن ہے بینگ ود آؤٹ انٹلیکچوئل ریفرنس پوائنٹ، یعنی کہ وہ جو مرکزیت ہے اس کے بغیر، کوئی مرکز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اس کے بغیر، از ون وے ٹو ڈسکرائبنگ وٹ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کال دا ڈی سینٹرڈ یونیورس۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک طریقہ ہے چیزوں کو بیان کرنے کا، اور پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کو ڈی سینٹرڈ یونیورس کا نام دیتے ہیں، یعنی جو لینگویج ہے وہ ایک ڈی سینٹرڈ یونیورس ہے، ون ان وچ بائی ڈیفینیشن وی کین ناٹ نو ویئر وی آر، جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہاں ہیں، سنس آل دا کنسیپٹس وچ پریویسلی ڈیفائنڈ دا سینٹر ہیو بین ڈی کنسٹرکٹیڈ، کیونکہ سینٹر کے حوالے سے یا مرکزیت کے حوالے سے اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئیں، یا اسٹرکچرلزم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی ایک معاشرہ جو ہے اس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی مرکز نظر آتا ہے، تو وہ مرکز جب ختم ہو گیا، ڈی کنسٹرکٹ کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد آپ ایک ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں جہاں پر لا یقینیت جو ہے وہ پھیلی ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایسا مرکز نظر نہیں آتا جس کے اوپر آپ یقین کریں اور اس کے اگینسٹ کچھ سٹینڈرڈ جو بنائے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ چیزوں کو میئر کریں اور پرکھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی سینٹر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، اور لینگویج جو ہے وہ ایک فری گریوٹی یونیورس کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ یہ جو کانسٹنٹ انگزائٹی ہے لینگویج کے بارے میں، یہ اپرنٹلی تو کوئی بڑی چیز نظر نہیں آتی، اس سینس میں کہ جب ہم اپنے ڈیلی روٹین میں لینگویج کا استعمال کرتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہوتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی وغیرہ ہمیں پتہ ہوتی ہے، تو ہمیں کبھی بھی لینگویج کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، درپیش نہیں آیا۔ خود بھی جب استعمال کریں یا کوئی بندہ استعمال کرے اور آپ سن رہے ہیں تو اس کے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ لینگویج کو کسی ایک خاص سچویشن کے حوالے سے استعمال کرنے کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرابلم جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، خاص کر جب آپ نے کسی کو کوئی خط لکھنا ہو، کوئی مضمون لکھنا ہے، آپ نے کسی دوست جو ہے اس کے ساتھ کچھ فارمل بات چیت کرنی ہے، کسی اجنبی جو ہے اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے، کسی کے ساتھ دکھ کا یا تعزیت کا اظہار کرنا ہے،
تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کتنی کمپلیکس ہے اور کتنی ڈیفیکلٹ ہے، کہ آپ لینگویج آپ کیا کون سے الفاظ کا استعمال کریں، آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز کو اگر سامنے رکھیں تو پھر ہمیں جو انگزائٹی ٹورڈز لینگویج ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ایکسپریس کریں اپنی انٹینشنز کو اور اپنے امپریشنز کو، کہ ان کا غلط مقصد جو ہے یا ان کے بارے میں غلط تصورات نہ بنا لیے جائیں، ہم کیسے لینگویج کا جو ہے وہ انتخاب کریں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے فکرے استعمال کرتے ہیں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم سمجھو اس چیز کو۔ اس طرح کے جو جملے ہیں یہی انگزائٹی ٹورڈز لینگویج شو کرتے ہیں، کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی بات کا غلط مقصد نہ سمجھ لیا جائے، یہ ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ آپ جو کہنا نہیں چاہتے اور لوگ اسی چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لینگویج کے بارے میں انگزائٹی کریٹ کرتی ہیں۔ اور انڈرسٹوڈ فینومینا یہ ہے کہ جو لنگوسٹک سسٹم ہوتا ہے، وی آر ناٹ ریئلی ان کنٹرول آف لنگوسٹک سسٹمز۔ تو یہ جو فیلنگز ہیں نا آر ریئلی سیم ایز دا ریڈیکل لنگوسٹک اسکیپٹیسزم۔ تو جس طرح لینگویج کے بارے میں شبہات ہوتے ہیں، لینگویج کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی فیلنگز ان ڈاؤٹس کا ہی اظہار ہوتا ہے کہ آپ جو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس لینگویج پہ یقین نہیں ہوتا، اس سینس میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری بات کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے یا اس کو غلط جو ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ دی ہسٹوریکل جو اٹیک تھا اگینسٹ دا سینٹرل پریمیسز آف structuralism is usually traced to a paper entitled Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences۔ جیکس ڈیریڈا جو ہے اس نے جو ہیومن ایک سینٹر ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اسٹرکچرلزم جس سینٹر کی بات کرتی ہے اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا اپنے اس پیپر میں یا اپنے اس لیکچر میں، جو کہ اس نے ہاپکن یونیورسٹی میں 1966 کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا تھا۔ ڈیریڈاس جو ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے جو ویسٹرن لوگو سینٹرک نوشن ہے آف این ایور ایکٹیو ٹرانسینڈنٹل سینٹر آن گراؤنڈ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ویسٹرن جو فلاسفی ہے وہ ہمیشہ سے کسی ایک ایسے سینٹر یا گراؤنڈ کے گرد گھومتی رہتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ مرکز ہے جہاں سے ان کے عقیدے وغیرہ ہر ایک چیز جو ہے وہ جڑی ہے، اور وہ اسی سے جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو وہ لوگو سینٹرک کا نام دیتا ہے۔ اب لینگویج جو ہے does in fact lack such a center, say post-structuralist critic. Language is therefore inherently unstable and fraught with ambiguity and slippage, with the result that meaning is indeterminate۔ لیکن پوسٹ اسٹرکچرلسٹ سمجھتے ہیں کہ جو زبان ہے اس میں اس طرح کی کوئی جو ہے وہ سینٹرالٹی نہیں پائی جاتی، اس طرح کا کوئی سینٹر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، اس میں تغیر آتا رہتا ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، وہ مشکل ہے سمجھنا، وہ سلپیج ہے، یعنی کہ لینگویج کے کسی بھی زبان کے معنی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وہی مطلب ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں یا سمجھا جا رہا ہے، تو میننگ جو ہے وہ انڈیٹرمینیٹ ہوتے ہیں۔ لوگو سینٹرزم کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی یا سینٹر آف ٹروتھ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسی سینٹر سے یا اسی ٹروتھ جو ہے اسی سے جو ایکشن یا تھاٹ جو ہے وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو جو سینٹر تھے وہ گاڈ، ریزن، اوریجن، بینگ، ایسنس، ٹروتھ، ہیومینٹی، بگننگ، اینڈ وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں۔
کہ کسی بھی مختلف جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ سینٹر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو لوگو سینٹرزم ہے وہ اس عقیدے یا یقین کو کہتے ہیں جس کے مطابق ایک ریالٹی یا سینٹر ہے جو کہ الٹیمیٹ ہے، اور یہیں سے آپ کی سوچ یا آپ کے اعمال افعال جو ہیں ان کو بنیاد ملتی ہے، اور آپ اسی کے اگینسٹ اس کو ایک سٹینڈرڈ مان کے اسی کے اگینسٹ اپنی تھاٹس کو یا اپنے ایکشن جو ہیں ان کو پرکھتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی سینٹرز ہیں یہ ٹرانسیڈنٹل سگنیفائیڈ ہیں، یعنی کہ یہی وہ اصل مقصود ہیں جو کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یا لوگوں نے ان کو اپنا اصل مقصد بنایا ہوا ہے۔ پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ لائف آن ڈی سینٹرڈ پلانٹ ہے، وہ کس سینس میں ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم میں جتنی بھی تھیریز ہیں یا جتنے بھی کنسیپٹس ہیں وہ ایک ڈی سینٹرڈ اپروچ رکھتے ہیں، اور اوور آل جو لینگویج کے استعمال کے حوالے سے دیکھا جائے یا ہیومن آئیڈینٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس کو ڈی سینٹرڈ کرتے ہیں، اور اس کو کسی بھی ایک مرکزی نقطہ جو ہے اس پہ فکسڈ ہوتا ہوا نہیں سمجھتے۔ یہ جو ڈی اسٹیبلائزنگ ہے یا ڈی سینٹرنگ اپروچ ہے جس میں آتھر جو ہے اس کو یا مور جنرل ٹرمز کہا جائے کہ جو سسٹم آف لینگویج ہے یا جو ریڈر یا انٹرپریٹر ہے وہ زیادہ فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے پوسٹ اسٹرکچرلسٹ تھیورائزرز کا بنسبت اس کے کہ وہ آتھر کو یا ٹیکسٹ جو ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیں۔ یعنی ڈی اسٹیبلائزنگ یا ڈی سینٹرنگ کی وجہ سے جو آتھر ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو ریڈر ہے اس کی انٹرپریٹیشن کو یا جو ریڈر کا جو ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان انٹرپریٹیشن آف ٹیکسٹ ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جانی شروع کی جاتی ہے۔ رونالڈ پارکس کی جو ڈیتھ آف آتھر ہے وہ بنیادی طور پر اناؤنسمنٹ ہے انڈیپینڈنس آف لٹریری ٹیکسٹ کی، کہ ٹیکسٹ جو ہے اس میں کسی بھی طرح کے کنٹیکسچول بیک گراؤنڈ کو یا آتھر انٹینشن جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں حاصل۔ ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اینٹی بن چکا ہے، اور جس کو ریڈر جو ہے اس نے اپنے پرسیپشن کے حساب سے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس ایسے میں جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن ہے، وہ کیا ہے کہ ریڈیکل ٹیکسچول انڈیپینڈنس، کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ آزاد ہے ہر طرح کی ریسٹرکشن سے، وہ اپنے کنٹیکسچول بیک گراؤنڈ سے بھی آزاد ہے، وہ رائٹر جو ہے اس کی انٹینشن سے بھی آزاد ہے، کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی نہیں کی جا سکتی۔ ٹیکسٹ از فری بائی اٹس ویری نیچر آف آل سچ ریسٹرینٹس، وہ بالکل آزاد ہوتا ہے۔ بارتھ کہتا ہے کہ جو ڈیتھ آف آتھر ہے وہ بیسیکلی برتھ آف دا ریڈر ہے، کہ جب کوئی بھی ریڈر جو ہے وہ کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کے اپنے تصورات، نظریات یا تجربات کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل نوشن آف لٹریری ورک جو ہے اس میں ہمیں سم سارٹ آف آبجیکٹیو یا سنگولر ایگزسٹنس اینڈ میننگ آل اٹس اون ہیز بین ریجیکٹیڈ، وہ جو ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی ٹیکسٹ کی جس میں ہمیں ایک آبجیکٹیو اپروچ نظر آتی ہے، ایک سنگولر ایگزسٹنس نظر آتی ہے، کہ جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ جو رائٹر ہے اس نے ایک خاص پرسپیکٹیو میں چیز کو لکھا ہے، اس کی انٹینشنز کیا تھیں، اس کا کنٹیکسچول بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ریجیکٹ کرتے ہیں اینڈ ٹرانسلیٹڈ انٹو دا مور کامن کنٹمپریری کیٹیگری آف ٹیکسٹ، اور اس کو ایک عام سی جو کامن کنٹمپریری کیٹیگری آف ٹیکسٹ جو ہے اس میں وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ایک کنسیپٹ دیٹ سجیسٹ دا سینٹرلٹی آف دا ریڈر اینڈ ڈی سینٹرڈ نیچر آف دا ریٹن پروڈکٹ اٹ سیلف، کہ اور وہ یہ تھی کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں جو امپورٹنس ہے یا جو سینٹرلٹی ہے وہ ریڈر کی ہے، اور جو ڈی سینٹرڈ نیچر آف ریٹن پروڈکٹ ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نہ کہ یہ کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے
اس میں سنگولر ایگزسٹنس جو پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، آتھر کی انٹینشن کیا تھی، کنٹیکسچول بیک گراؤنڈ کیا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور امپورٹنس جو ہے وہ ریڈر کو اور ٹیکسٹ جو ہے اس کو دی جاتی ہے۔ ایک اور اہم اس کے اندر شخصیت پوسٹ اسٹرکچرلزم میں وہ جیکس ڈیریڈا کی ہے۔ جیکس ڈیریڈا نے اپنا لیکچر اسٹرکچر سائن اینڈ پلے ان دا ڈسکورس آف دا ہیومن سائنسز جو ہے جب یہ ڈیلیور کیا تھا تو یہیں سے پوسٹ اسٹرکچرلزم میں اس کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈیریڈا سمجھتا ہے کہ جو جدید دور ہے اس میں جو ایک پرٹیکولر جو انٹلیکچول ایونٹس ہیں وہ ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئے تھے لوگوں کی سوچ میں، اور لوگوں کی سوچ جو ہے اس نے اس فلسفی جو کہ نیٹشے، ہیڈگر یا سائیکو انالیسز جو فرائڈ نے پریزنٹ کیا تھا اس کے نتیجے میں ٹوٹ جاتی ہے اپنے اس مرکز سے جس سے وہ جڑی ہوئی تھی۔ یہ جو ایونٹ ہیں یہ ڈی سینٹرنگ جو ہے اس کا سبب بنتے ہیں، اور جو انٹلیکچول یونیورس تھی جس کی بنیاد پہ لوگ کسی ایک سینٹر یا مرکز جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ اس سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ایونٹ ہے اس سے پہلے کہ یہ ایونٹ ہوتے تو جو نارم یا جو سینٹرز تھیں اسی کو سارا کچھ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے رینیسانس سلوگن جو ہے وہ تھے واز دا میئر آف آل ادر تھنگز ان یونیورس، جیسے وائٹ پرسن، نارمز آف ڈریس، بیہیویئر، آرکیٹیکچر، انٹلیکچول آؤٹ لک اینڈ سو آن، یہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ایک مضبوط مرکز جس کے اگینسٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپی جاتی ہیں یا ان کے سٹینڈرڈ جو ہے ان کو تولا جاتا ہے۔ مطلب دیر وار سم سینٹرز جس کے کچھ عقائد کی بلیفس تھے لوگوں کے جس کے مطابق وہ چیزوں کو پرکھتے یا سمجھتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ایونٹس کی وجہ سے تحلیل ہو گئیں اور ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا، لوگوں کا سوچنے کا انداز بدل گیا۔ پھر اس کے علاوہ 20ویں صدی میں کچھ ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے جنہوں نے اس چیز کی طرف رخ جو ہے وہ بدلا۔ جنگ عظیم ہوئی، پھر اس کے علاوہ ہولوکاسٹ جو ہے اس نے ڈسٹرائے کر دیا نوشن آف یورپ کا، جس میں سینٹر آف ہیومن سیولائزیشن جو ہے اس کی امپورٹنس تھی، وہ چیزیں سرے سے ختم ہو گئیں۔ پھر کچھ سائنسی دریافتیں ہوئیں، اس نے بھی لوگوں کی ذہنیت جو ہے اس کو بدلا، اور جو سینٹرل ایبسلیوٹس تھے، فکسڈ تھے، ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ بدل گئے، اور یوں لوگوں کے اندر جو ایک مرکز کے بارے میں عقائد تھے وہ ختم ہوتے گئے اور ایک ویریشن جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ فائنلی یہ ہوا کہ یہ جو سارے واقعات تھے وہ انٹلیکچول یا پھر آرٹسٹک ریولوشن جو ہے اس کا سبب بنے جدید دور میں آ کے، اور جدید دور میں جو فن تھا اس نے مکمل طور پر جو سینٹرل ایبسلیوٹس تھے ان کو ختم کر دیا، اور اس کا ہمیں اثر نظر آتا ہے میوزک میں، جہاں پر ہارمنی تھی وہ ختم ہو گئی، ایک کرونالوجیکل سیکونس ہوتا تھا واقعات کو بیان کرنے کا نریشن کے اندر، وہ سرے سے ختم ہو گیا، وہ جاتا رہا، اور پھر جو ریپرزنٹیشن آف ویژول ورلڈ ان آرٹ تھی وہ بھی مکمل طور پر بدل گئی، کیونکہ لوگوں کے جو سوچ تھی، تصورات بدل گئے، تو وہی بدلے ہوئے خیالات یا تناظرات پھر ہمیں فن کی صورت میں یا ادب کی صورت میں بھی نظر آنے لگے۔ یہ جو ریزلٹنگ یونیورس تھی، یعنی جدید دور میں جو دنیا قائم ہوئی، اس میں دیر آر نو ایبسلیوٹس اور فکسڈ پوائنٹس، کچھ بھی ختمی یا مرکزی جو نقطے تھے وہ نہیں تھے کہ جن کے اگینسٹ چیزوں کو پرکھا جاتا۔ سو دیٹ دا یونیورس وی لیو ان از ڈی سینٹرڈ، یہی وجہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ڈی سینٹرڈ دنیا ہے، وہ مرکز اس میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یا پھر انہیرنٹلی ریلیٹیوسٹک ہے۔ اب یہ جو موومنٹ ہے یا جو ڈیویشن ہے فرام اے نون سینٹر، کہ ایک وہ مرکز جس کو آپ کبھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، اس کے برعکس ہے، تو وی آل ہیو از فری پلے،
تو ہم سب آزاد ہیں اپنے اپنے اعمال میں، اپنے اپنے کاموں میں، چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کے اظہار میں، اور یہی فری پلے جو ہے وہ پھر ہمیں لینگویج میں ان کے لفظوں کے میننگ کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ پھر آزاد ہے اس معاملے میں کہ وہ لفظوں کو کیا میننگ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، یا پھر ان لفظوں کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہے اپنی کنورسیشن میں، اور کن معنی جو ہے ان میں کرتا ہے۔ ڈیریڈا جو ہے وہ ایک چیز ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ڈی سینٹرڈ جو یونیورس آف فری پلے ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے لبریٹنگ، کہ جو بولنے والے ہیں وہ آزاد ہیں لینگویج کے استعمال میں، اور ڈی سینٹرڈ یونیورس جو ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایک ہمارے پاس ایسا سٹینڈرڈ نہیں ہے جس کے اگینسٹ انہوں نے ان چیزوں کو ماپنا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے استعمال میں آزاد ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح باتس جو ہے وہ ڈیتھ آف دا آتھر میں سیلیبریٹ کرتا ہے آتھر کی ڈیمائز کو، اور ایک جوائس فریڈم جو ہے اس کے ایرا کا آغاز سمجھتا ہے کہ جس میں ریڈر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی رکاوٹ یا ریسٹرینٹ جو ہے اس کی وجہ سے میننگ جو ہے اس کو کسی خاص پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ ان کے میننگز جو ہیں اس کے معاملے میں آزاد ہے، اور اپنی مرضی کے حساب سے وہ چیزوں کو سامنے رکھے گا اور ان کی میننگ نکالے گا جب وہ اس کو ڈی سینٹر کرے گا۔ اب اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا تھے کہ جو نیو ڈی سینٹرڈ یونیورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ امپاسبل ٹو پریڈکٹ ہے، کہ آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی خدشہ، کوئی اندازہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک ناممکن ہیں کہ ان کو سمجھا جائے یا ان کو کوئی معنی جو ہے وہ عطا کیے جائیں۔ اگر کوئی ہمت ہے لوگوں میں اس چیز کے ریلیٹڈ، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ جو امپلیکیشن ہے وہ وی ول انٹر ان نیو نیٹشین یونیورس، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نیٹشے کی اس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر نیٹشے یہ کہتا ہے کہ دیر آر نو گارنٹیڈ فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشنس، کہ حقائق کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پوری تسلی کے ساتھ کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، بلکہ وہ صرف انٹرپریٹیشن ہے آپ کی، اور ہر ایک شخص کی انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے، اس وجہ سے حقائق ایگزسٹ نہیں کرتے۔ دیر آر نو فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشنس، اور وجہ کیا ہے؟ نن آف وچ ہیز دا اسٹیمپ آف اتھارٹی اپان اٹ، کیونکہ جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہوگی کسی کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے۔ سنس دیر از نو لانگر اینی اتھارٹیٹیو سینٹر، تو جب تک کوئی بھی اس طرح کا خود مختار مرکز ایگزسٹ نہیں کرتا ٹو اپیل فار ویلیڈیشن آف آر انٹرپریٹیشن، جس سے ہم رجوع کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مرکز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے آپ اپنی انٹرپریٹیشن کے بارے میں قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک حقیقت ہے، بلکہ وہ ایک انٹرپریٹیشن ہی ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی۔ پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ ریجیکٹڈ دا تھیوری that one could map the structure of the language or culture، کہ لینگویج کے بارے میں یا کلچر کے بارے میں جو ایک اسٹرکچرل اپروچ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میننگ از کانسٹنٹلی سلپنگ فرام ون سائڈ ٹو دا نیکسٹ، کہ جو زبان ہے اس میں استعمال ہونے والے جو لنگوسٹک سائنز ہیں وہ اس کے سے ریلیٹڈ کسی اور لنگوسٹک سائن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم سگنیفائیڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں سگنیفائیڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سگنیفائر ہی ہوتا ہے، اور اس چین کے اندر وہ شامل ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ کسی دوسرے لفظ کی انڈیکیشن ہے، اور وہ لفظ اس سے کسی اور لفظ جو ہے اس کی انڈیکیشن ہے۔ اس وجہ سے جس کو آپ سگنیفائڈ کہتے ہیں وہ اصل میں سگنیفائر ہی ہوتا ہے، اور وہ مزید آگے کسی اور سگنیفائر جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو بیسک تھاٹ تھیں ڈیریڈا کی، ہم اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک دو چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈیریڈا یہ سمجھتا ہے کہ جو ویسٹرن فلسفی ہے مکمل طور پر وہ میٹا فزکس آف پریزنس کے اوپر مبنی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیا
کہ جو جتنے بھی علم ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ سچ ہے اور وہ سچ سے ہی نکلتا ہے، اور سچ کیا ہے، کین بی میڈ پریزنٹ، اور وہ حقائق جو ہے اس کی موجودگی کا نام ہے۔ گرامیٹالوجی میں اس کی جو بک ہے اس میں ڈیریڈا سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دا پوزیٹنگ آف اے سینٹر دیٹ کین سچویٹ سرٹینٹی لوگوسینٹرزم، یعنی کہ جس کو یہ سینٹر سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ اپنے سارے تصورات کو یا باقی معاملات جو ہے اس کو پرکھتے ہیں، وہ لوگو سینٹرزم کہلائے گا۔ اور وہ کیا ہے، وہ ایک یقین ہے جس میں ایک سینٹر جو ہے اس کو مرکز بنا لیا جاتا ہے۔ فلاسفی جو ہے تھنکس اٹ کین ٹاک اباؤٹ میننگ، سمجھا جاتا ہے کہ فلاسفی میننگ کے بارے میں بات کرتی ہے، تھرو اے لینگویج انسلیڈ بائی دا ایمبیگوٹی آف میٹافرز، اور ایک ایسی لینگویج جس میں جو میٹافرز ہیں یا جو فگر آف سپیچ جو لینگویج ہے کو خراب نہیں کرتی۔ فلاسافیکل جو ڈسکورس ہے وہ از ناٹ پریویلیجڈ ان اینی وے، کہ فلاسافیکل ڈسکورس کسی اور ڈسکورس کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اینی اٹیمپٹ ٹو ایکسپلین واٹ میننگ مینس ول سیلف ڈسٹرکٹ، اور کوئی بھی کوشش ایسی کی جائے جس میں یہ سمجھا جائے کہ میننگ جو ہیں وہ کیا ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ اصل میں خود ہی سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، کہ وہ چیز خود اپنے آپ کو ہی ادھیڑ رہی ہوتی ہے۔ زیادہ مختصر بات کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سگنیفائرز آف لینگویج سسٹم کین ناٹ ریفر ٹو اے ٹرانسیڈنٹل سگنیفائڈ، کہ جب ہم کسی ایک لفظ جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہی چیز نہیں ہوتی جو کہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، اوریجینیٹنگ اٹ ان دا مائنڈ آف دا اسپیکر بیکاز دا سگنیفائڈ از اٹ سیلف کریٹڈ بائی دا کنونشنل، تو اس کا مطلب جو ہے وہ نہیں وہ کہ جو ذہن میں آیا تھا بولنے والے کے کہ یہ چیز تھی، بلکہ جو سگنیفائڈ ہوتے ہیں یہ بھی کنونشنلی ہی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، یہ بھی آربیٹریری ہوتے ہیں، اینڈ ہینس آربیٹریری سگنیفائرز آف لینگویج، تو حقیقت میں وہ آربیٹریری سگنیفائرز ہی ہیں لینگویج کے، جو کہ کسی اور کو دکھا رہے ہوتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ سگنیفائرز دیر فار میئرلی ریفر ٹو ادر سگنیفائر، یعنی ورڈز ریفر اونلی ٹو ادر ورڈز، تو جو میننگ ہے وہ کیا ہے، از آلویز ڈیفرڈ اینڈ پریزنس از نیور ایکچولی پریزنٹ، تو جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میننگ پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو سگنیفائر ہے وہ اس سے اگلے سگنیفائر کو شو کر دیتا ہے، وہ سگنیفائر اس سے اگلے سگنیفائر کی طرف انڈیکیٹ کر دیتا ہے، تو جو اصل میننگ ہوتے ہیں یا جو وہ کہنے چاہ رہا ہوتا ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ڈیفر ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک پریزنس کی بات رہی ہے تو وہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پریزنس میں نہیں آتی، چاہے وہ سینٹر کے حوالے سے بات کر لیں یا سگنیفائڈ کے حوالے سے بات کر لیں۔ سگنیفائرز اٹین سگنیفیکینس اونلی ان دیئر ڈفرینسز فرام ایچ ادر، تو جب بھی ہم کسی سگنیفائر جو ہے اس کو دوسرے سگنیفائر کی نسبت امپورٹنس دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صرف ان میں فرق کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جیسے سگنیفائر کیٹ از نیدر کیپ نار کار، وہ ان دونوں سے الگ ہے، تو وہ اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے، کیپ اور کار کی اپنی سگنیفیکینس ہے، اور ان وٹ دے ڈیفائن دیم سیلف اگینسٹ، یا پھر ان چیزوں کے برعکس جن کے خلاف وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ از انڈرسٹوڈ ان کنٹراسٹ ٹو بی، جیسے ٹو بی سلیپ ہے تو یہ ان کنٹراسٹ ٹو بی اویک ہوگا، تو یہ انڈرسٹوڈ فینومینا ہے کہ یہ جو بائنری اپوزیشن ہے، تو بائنری اپوزیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا کرتی ہے، وہ ایک کی اگر پریزنس ہے ایبسنس ہے تو وہ اس کی دوسرے کی پریزنس جو ہے اس کو شو کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ایمبیگوٹیز ہیں لینگویج میں، ڈیریڈا اس کے اظہار کے لیے ڈفرینس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اب اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں، دو مطلب نکلتے ہیں۔ فرینچ ورڈ ڈفرینس نکلتا ہے which comes from the verb differer meaning both to differ and to differ، یعنی کہ میننگس جو ہیں
وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اور جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ڈیفر ہو جاتا ہے، یعنی وہ پوسٹ پون ہو جاتا ہے، وہ ملتوی ہو جاتا ہے، اور اس میننگ کی جگہ جو ہے وہ ایک نیا سگنیفائر لے لیتا ہے جو کہ اور الگ میننگ رکھتا ہے، اور وہ فردر اس کو اس سے ریلیٹڈ کسی اور چیز جو ہے اس کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے لفظ ریڈ ہے، ریڈ کو دیکھا جائے تو ریڈ جو ہے وہ لو کو بھی شو کرتا ہے، ریڈ جو ہے وہ روز کو بھی شو کرتا ہے، ریڈ جو ہے وہ ڈینجر کو بھی شو کرتا ہے۔ تو ایک جو ورڈ ریڈ ہے وہ اس سے آگے کئی دوسرے جو سگنیفائر یعنی ورڈ جو ہیں وہ ان کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، نہ کہ ایگزیکٹ جو ریڈ کا میننگ ہے اس کی طرف انڈیکیٹ جو ہے وہ کرے۔ تو اس پروسیس کو ڈیفر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایگزیکٹلی وہ چیز نہ بیان کر پا رہے ہوں جو کہ ڈی سینٹرڈ اپروچ کے مطابق ہے، کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اصل میں آپ نہیں کہتے، تو جو میننگ ہے وہ ڈیفر ہو جاتا ہے، وہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ Not only are the signifier arbitrary and relational, but also the signified تو جیکس ڈیریڈا کے مطابق سگنیفائر ہی آربیٹریری نہیں یا ریلیشنل نہیں ہوتا، بلکہ سگنیفائڈ بھی آربیٹریری اور ریلیشنل ہوتا ہے، اور یہ جو دونوں ایلیمنٹ ہے یہ انٹرچینجبل ہے۔ مثال کے طور پر ان آئی فلڈ دا گلاس ود ملک، گلاس از اے سگنیفائر فار دا سگنیفائڈ دیٹ از اے کنٹینر آف سم سارٹ، یعنی کہ گلاس جو ہے اس کا سگنیفائڈ کیا ہے کہ ایک کنٹینر ہے جس میں کسی چیز کو فل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم دوسری طرف آتے ہیں دوسرے جملے میں آئی فلڈ دا کنٹینر ود ملک، تو گلاس کی جگہ کنٹینر کا ورڈ آ گیا، تو جو سگنیفائڈ کنٹینر ہے وہ پھر سگنیفائر بن جائے گا، یعنی کہ کنٹینر یہاں پر ایز اے لفظ سگنیفائر استعمال ہوا ہے، حالانکہ گلاس کا لفظ جب ہم نے استعمال کیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ سگنیفائڈ کنٹینر جو ہے وہ تھا اور گلاس سگنیفائر تھا۔ لیکن جب ہم اس میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کنٹینر، آئی فلڈ دا کنٹینر یعنی گلاس کی جگہ کنٹینر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جو کبھی پہلے سگنیفائڈ تھا وہ اب پھر سگنیفائر بن گیا ہے۔ تو یوں جو سگنیفائڈ کنٹینر ہے وہ ایک سگنیفائر بن گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مزید اس کے جگہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ کنٹینر کا سگنیفائڈ سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ سگنیفائر ہی ہوگا۔ تو یوں ایک سگنیفائر یعنی ایک لنگوسٹک ایمیج کسی دوسرے لنگوسٹک ایمیج جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے وہ اسی طرح آگے چلتا رہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ کنسیپٹ تھے جو کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ Don't forget to like the video, subscribe my channel and share so that you can have a notification for more videos.